बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, बाशऊर कौमें अपने मोहसिनीन की खिदमात नहीं भूलती हैं बल्कि उन्हें हमेशा याद रखती हैं। नाज़रीन सामाईन, वो कौन सी शख्सियत है कि जिसे दुनिया का सबसे पहला पाकिस्तानी होने का एज़ाज़ हासिल है? वो कौन सी शख्सियत है कि जिसने लफ्ज़ पाकिस्तान तजवीज़ किया और उनके तजवीज़ करदा लफ्ज़ पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ताबीर मिल गई और हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मौज़ वजूद में आया। नाज़रीन सामईन, हम बात कर रहे हैं 16 नवंबर 1897 को पैदा होने वाली इस अजीम शख्सियत की, जिसका नाम चौधरी रहमत अली है, कि जिसने महज 18 बरस की उम्र में 1915 में तक़सीम हिंद का नज़रिया पेश किया। आइए इस अजीम शख्सियत की याद को ताज़ा करते हैं और इस पर बात करने के लिए जिन मेहमानों ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं और इनका ताल्लुक शोबा तारीख से है। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन ताहिर साहब, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ आपसे करते हैं। बहुत ही अजीम शख्सियत, तारीख साज नाम है चौधरी रहमत अली का। कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? सबसे पहले तो मैं PTV का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी रिवायत को जारी रखते हुए पाकिस्तान की तहरीक के सरखेल और हम सब के मोहसिन चौधरी रहमत अली पर आज का ये खुसूसी प्रोग्राम किया है। और मैं नाजरीन के ये गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये देश, ये खूबसूरत वतन जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, एक आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, हम सब पर कर्ज़ है उन लोगों का जिन्होंने इसका तस्वुर पेश किया, इसको नाम दिया, अपनी ज़िंदगियाँ इसके लिए वक्फ़ की और एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। उन्हीं में से एक नाम चौधरी रहमत अली का है। आप का ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से, इसी सरज़मीन के सबूत और पंजाब से आपका ताल्लुक़, और आपने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में ही, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि इतनी बालिदगी, इतना शऊर, इतनी आपके अंदर सलाहियत अल्लाह ने उजागर कर दी थी कि आप न सिर्फ ये कि अपनी ज़ात के बारे में तो हर कोई सोचता है, अपनी उम्मत के बारे में, अपने वतन के बारे में, और जो मुसलमानों की गुमगश्ता मीरास थी उसको दोबारा हासिल करने के लिए न सिर्फ आप एक विजन रखते थे बल्कि उसके लिए आपकी रेमेडी भी यही थी कि इस हिंदुस्तान को तकसीम होना है, और तकसीम किन लाइनों पर होना है उसके लिए उन्होंने बहुत तफसील से बात की। उसकी तरफ जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ख़ुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। इब्तिदाई तालीम के बाद वो जब लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर में वो तालीम के साथ साथ उन्होंने सहाफ़त को अपना ज़रिए माश भी बनाया, और आज के नौजवान इसका तस्वुर नहीं कर सकते कि वो कितनी हार्ड तरीके से उन्होंने उस लाइफ को गुजारा, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जुस्तजू उसको जारी रखा। और मैं नाजरीन को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कुरान अज़ीम ने ये बताया है कि आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म दिया गया था और उस नामों के इल्म की बुनियाद पर ही वो मस्जूद मलाइक बने थे, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे वतन का, इस खूबसूरत वतन को नाम देने वाले जो चौधरी रहमत अली हैं, उनकी ज़िंदगी अपनी खुद एक जो है मुसलसल काविश से, मुसलसल स्ट्रगल जो है उससे ये ताबीर। ठीक है, इससे कबल के हम आगे बढ़ें और हम ये जानने की कोशिश करें कि लफ्ज़ पाकिस्तान किस तरह से मार्ज़े वजूद में आया है, किस तरह से इसकी तख्लीक हुई है। हम ये जानना चाहेंगे पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट क्या है और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, फिर इसने क्या क्या किरदार अदा किया पाकिस्तान बनने में, और फिर अब इसका स्टेटस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी रहमत अली जब आला तालीम के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो बड़े सग़ीर के मुस्लिम स्टूडेंट थे उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ये 1933 की बात है। तो इसी तंजीम के प्लेटफॉर्म से उन्होंने तहरीक पाकिस्तान शुरू की और फिर उन्होंने अपना एक मशहूर किताबचा नो और नेवर शाया किया, अब और कभी या नहीं। कभी नहीं।
تو اس کتابچے میں چودھری رحمت علی صاحب نے پاکستان کے نام اور نقشہ کا پوری تفصیل سے ذکر کیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ ایک خوبصورت نام تجویز کیا بلکہ اس کی پوری حدود بندی کی، جغرافیائی حدود بندی اس کی ہے، اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ جو پاکستان کا پہلا لفظ پے ہے یہ پنجاب کی نشاندہی کرتا ہے، اور الف جو ہے یہ افغانیہ صوبہ خیبر پختونخوا، اور اسی طرح کاف انہوں نے رکھا یہ پورے کشمیر کی اس میں نشاندہی کر رہا ہے، سین سندھ سے انہوں نے لیا، آخر میں جو تان ہے یہ بلوچستان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اس نام میں پورا علاقہ ان کا شامل پورا ہے، نظریہ بھی ہے، کانسیپٹ بھی ہے، حدود بھی ہے، جغرافیائی حدود بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت نام یہ ہمارے لیے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو علاقے جیسے ابھی تک ہمارا کشمیر مکمل نہیں ہے، یہ کشمیر پورا انہوں نے اس نقشے میں شامل کیا ہوا ہے جو چودھری رحمت علی کا پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ خفا بھی تھے چودھری رحمت علی پاکستان کی جغرافیائی تقسیم سے، جس طرح سے کشمیر کا ذکر ہوتا ہے، اور کشمیر بلا شبہ پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے، کیا تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا؟ دیکھیے، ایک اہم بات جو میں ناظرین کے اور بالخصوص جو ہماری نئی نسل ہے جنہوں نے اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے، ان کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے اس کی ریمیڈی اور اس کا حل یہی دیا تھا کہ اس کو تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں مولانا عبدالحلیم شرر کا نام آتا ہے، چودھری رحمت علی کا نام آتا ہے، اس سے قبل پھر سر سید کا جو تصور تھا کہ یہ قوم اکٹھی نہیں رہ سکتی وہ ان کا ذکر آتا ہے، اور اس سے بہت پہلے چلے جائیں تو مجید الفسانی کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اس موجودہ سوال میں کہا کہ جو چودھری رحمت علی تھے ان کا 1933 سے پہلے بھی انہوں نے جو رسالے لکھے، اور ان کے اندر ایک جو سوچ ہوتی ہے وہ گریجولی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہلے سے بہت واضح ہوتی ہے۔ ان کا تصور تو یہ تھا کہ جو پورا ریجن جس کا آج ہم تصور کر رہے ہوئے ہیں نا، میں تو بلکہ تاریخ اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ جو آج ہمیں ECO کا تصور نظر آتا ہے، یہ تصور ان کے ذہن میں بہت واضح تھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک صدی پہلے واضح تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، یہ جو افغانستان ہے، اور پھر یہ پاکستان، اور پھر یہ بنگلہ دیش، یہ سارے خطے کے بارے میں ان کا ایک بہت واضح ویژن تھا کہ یہ مسلمان ریاستیں بننی چاہیے، مسلمان ریاستوں کا پھر ایک یونین بننا چاہیے، اور پھر وہ گریجولی منتج ہوئی جا کے مزید کرسٹل کلیئر ہوئی 1933 میں، جس کا چودھری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے، اب وہ کیمبرج میں اسٹوڈنٹ ہیں، اس موقع پر وہ یہ کوائن کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو پاکستان کو اچیو کیا ہے اس کے لیے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل جنگ ہے نا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل جنگ ہم نے کن سے لڑنی تھی؟ جو اس وقت حکمران تھے، وہ جو برٹش راج تھا، وہ جو برطانوی راج تھا، اس سے کرنی تھی۔ تو اس کے لیے وہ جو ڈکشن، اس کے لیے جو آرگومنٹ، اس کے لیے جو بیس تھا، اس کو فراہم کرنے میں چودھری رحمت علی نے کیمبرج میں بیٹھ کے، وہ اس کا ہارٹ آف یونائٹڈ کنگڈم، اس میں بیٹھ کے یہ بات کی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صرف خود یہ نہیں کی بلکہ ایک گروپ بنایا، اور یہ جو نو نیور ہے اس کے اندر بھی ایک کمیٹی کا ذکر ہے، اور انہوں نے اس سوچ کو بتایا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب تو پنجاب سے مراد پورا پنجاب، کشمیر تو کشمیر سے مراد پورا کشمیر، اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ پورا پنجاب اور پورا کشمیر اگر پاکستان کا حصہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہوتی۔ اور یہی بات پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو نہ صرف ملک کو حاصل کر کے دکھایا، بلکہ یہ بات انہوں نے خود کہی کہ یہ ہماری جگلر وین ہے، ہماری شاہ رگ ہے کشمیر، تو گویا ہماری شاہ رگ ہی دشمن کے ہاتھ میں، اس لیے یہ فروری کا مہینہ ہمیں یہ یاد بھی دلاتا ہے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں وہ کس طرح سے اس آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جو تصور تھا، یہ جو انہوں نے نام کوائن کر دیا تھا 1933 میں، 1933 میں، آپ دیکھیں کہ جو 1940 کی قرارداد مارچ 1940 کی لاہور میں ہے، اس میں بھی کہیں نام ذکر نہیں آیا تھا اس کے ڈاکومنٹ میں، اس کو تو لاہور ریزولوشن کہا گیا تھا، لیکن یہ ہندو پریس نے وہی جو چودھری محمد علی کا دیا ہوا نام تھا اس کو ایک تصویر بنتے ہوئے دیکھی تو کہا یہ تو
مسلم لیگ نے پاکستان کی قرارداد پاس کر دی ہے اور پھر مسلم لیگ نے کہا اچھا تو پاکستان تو یہ پاکستان کی جو قرارداد تنزیہ طور پر لفظ استعمال کیا گیا اس سے بھی تعبیر مل گئی. اللہ نے اس کو کر کے سچ دکھا دیا. تو یہ ہمیں ان معماران پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, نہ صرف ہماری دعاؤں میں نہیں, اوکیجنلی اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نہیں, بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا تصور دیکھا اور کیا اس تصور کے مطابق آج کا پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں. یہ ہم سب کو اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے اور اس کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بالکل. چودھری صاحب, ایک تو نام تجویز کرنا, پاکستان کا نام رکھنا, خالق ہونا ایک نام کے, اور دوسری بات دنیا کا پہلا پاکستانی ہونے کا اعزاز ہونا, یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ پیغام نوجوان نسل کو کس طرح سے پہنچانا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ جب چودھری رحمت علی 1915 میں ایک فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے, تو اس وقت انہوں نے اپنے کالج میں ایک بزم شبلی تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے افتتاحی اجلاس میں چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں, ہمارا رہنا سہنا الگ ہے, ہمارا رسم و رواج الگ ہے. اور انہوں نے یہ اس وقت کہا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلم ریاست بنائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنا جلدی ہم اس کو کریں گے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے مذہب اسلام کے لیے بھی بہتر ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ہم اس وقت تو پاکستان کا نام و نشان تک نہیں تھا, تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے 1915 میں پاکستان کا نظریہ پیش کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 1935 میں کیمبرج میں ہفتہ روزہ ایک اخبار ہے وہ جاری بھی کیا چودھری رحمت علی نے, اور اس کا نام پاکستان رکھا. اتنی چھوٹی سی عمر میں, اور پھر پچھلی صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں, سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا, ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا, اور وہ بھی انگلستان جا کر 2 ڈگریاں حاصل کرنا, قانون کی اور سیاست کی. ذرا یہ کانسیپٹ بھی بتائیے گا جو کہ آج کی ہماری نوجوان نسل جس کے لیے سفر بھی آسان ہو گیا ہے, دوسرے ملک جانا بھی آسان ہو گیا ہے, اور معاشی بیریئرز بھی ٹوٹ گئے ہیں, یہ کس طرح سے دیکھنا چاہیے, اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ دیکھیے, وہ تھامس کارلائل نے ڈیفائن کرتے ہوئے ہسٹری کی ایک ڈیفینیشن بیان کی ہے, تو اس نے کہا ہے کہ ہسٹری از بٹ دا بایوگرافیز آف دا گریٹ مین. تاریخ جو ہے وہ نامور لوگوں کی داستان حیات ہے. وہی لوگ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جو کچھ نیا کر کے دکھاتے ہیں, کچھ جو یونیک کر کے دکھاتے ہیں, کچھ جو ان کی عمر کے لوگ ابھی اس سوچ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ فراست مؤمنانہ سے ڈرو. اس کی بصیرت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کل کو دیکھ لیتا ہے. ابھی جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ دیکھیے 1915 دیکھ لیجئے, پھر 1933 دیکھ لیجئے, اس میں ابھی پاکستان آج جس خطے میں ہے جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا, اس میں کتنے لوگ تھے جن کو یہ شعور تھا کہ اس سارا جو ایک یعنی بنڈل آف پرابلمز بنا ہوا ہے اس کا سلوشن کیا ہے, اور وہ صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ یہ ہمیں ملک چاہیے, اس کے لیے باقاعدہ پلان کرنا, اس کو ڈیفائن کرنا. اور یہاں ایک خوبصورت بات جو مدیحہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کا جو پاکستان ہے وہ اس کو بھی انویژن کر رہے تھے نا, کہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ انہی صوبوں کا ذکر ہے کہ جو اس وقت موجود ہے. تو انہوں نے یہ ایک بہت مشکل, اس پر تو ایک پورا الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کو کیسے جاری رکھا اور اپنے مشن کو کیسے جاری رکھا. وہاں جا کر کس مشکلوں سے انہوں نے کیمبرج میں ایڈمیشن ان کا ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس وقت بھی کیمبرج کا جو گریو یارڈ ہے اس کے اندر بہت احترام کے ساتھ ان کی گریو موجود ہے. اور میں جو ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں یو کے میں موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان پر یہ فرض ہے کہ وہ جائیں اور وہ ٹریبیوٹ پیش کریں. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ بہت ساری ڈاکومنٹریز اس حوالے سے دیکھ رہی تھی, اور کیا خوبصورت طریقے سے گریو کو سجایا گیا ہے اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا گیا ہے, تو یقیناً فراموش نہیں کیا جا سکتا ایسی شخصیات کو. چودھری صاحب یہ بتائیے گا آخری ایام جو کیمبرج میں گزارے چودھری رحمت علی نے وہ کیسے گزرے, کس طرح کی زندگی گزاری؟ 31 جنوری 1951 ان پہ شدید سردی کی وجہ سے نمونیا کا اٹیک ہوا. اس کے بعد ان کو وہاں پہ نرسنگ ہوم کیمبرج میں داخل کیا گیا.
اب وہاں پہ جب چودھری رحمت علی صاحب نے دیکھا کہ میری تو صحت دن بدن بگڑ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میرا یہاں ہے بھی کوئی نہیں، تو انہوں نے ایک اپنے کالج کے جو ان کے پروفیسر تھے مارک بون، ان کو خط لکھا کہ میں آپ کے کالج کا پرانا یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، تو جب میری اگر یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ایک مہربانی کریں کہ میں مسلم اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ وہ میرا باقاعدہ کفن دفن کریں اور میری نماز جنازہ پڑھائیں اور مجھے دفنایا جائے۔ تو 3 فروری 1951 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، اب ان کی لیگیسی، کیونکہ پاکستان موومنٹ ابھی جو ہے وہ چل بھی رہی ہے اور ان کے نام پہ بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے، کس طرح سے چودھری رحمت علی کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کر ابھی موجودہ دور میں آگے چلا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وجود، پاکستان کا اس نقشے پر پورے سر و قد سے کھڑا رہنا اور اس سبز ہلالی پرچم کا لہلہاتے رہنا، یہ گویا یہی چودھری رحمت علی کی لیگیسی ہے۔ اور میں اور آپ جب پاکستان کا پرچم لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری سکن کے اندر ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی اور ایک بے نام سی، جسے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، ایک پرائیڈ فیل ہوتا ہے۔ اس سب میں ہمیں ان معماران کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کے فوٹ سٹیپس پر چلنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے زندگی میں ہار نہیں مانی ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ قوم کی رہنمائی کی ہے بلکہ خود اپنی مثال بھی سامنے رکھی ہے۔ ایک اور بات جو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو مقام ہوتا ہے معماران ملت کا وہ سبھی کو دینا چاہیے، اور اس میں جس نے ہمیں نام دیا اس نام سے کہ ہم پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، یہ ان کا پورا ایک موزیلیم ہونا چاہیے وہاں پر، اور نئی نسل کو ان کے کردار کو زیادہ واضح کر کے ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے کریکولا میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس ساری امانت کو جو ہمارے محسنوں نے کی ہے اس کو نئی نسل تک اسی زیل کے ساتھ، اسی پیشن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ان کو ٹرانسفر کر سکیں، اور انہیں یہ نظر آ سکے کہ مسائل جتنے بھی ہوں، اگر تیقن ہو، اگر نظر خدا پر ہو اور اپنے آپ پر، جسے اقبال کی خود ہی کہا جاتا ہے، سیلف ریلائنس ہو، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک بات مدیحہ میں کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری ڈکشنری میں ڈیفیٹ کا، فیلئر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ ملک جو بنا ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہی لیگیسی ہے چودھری رحمت۔ انشاءاللہ چودھری صاحب، پاکستان نیشنل موومنٹ ایک ادارہ ہے اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہا ہے، اس ادارے کے بینر کے نیچے کیا کیا کام ابھی ہو رہے ہیں؟ پاکستان نیشنل موومنٹ جو ہے یہ چودھری رحمت علی کی ایک یادگار تنظیم ہے، ہم اسی حوالے سے پاکستان میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم جب چودھری رحمت علی کا یوم پیدائش آتا ہے، یوم وفات آتا ہے، تو ہم پروگرام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے قومی ہیرو تھے اور تحریک پاکستان میں جرنیل اول تھے ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہم ہر سال ایک پاکستان نیشنل موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کیلنڈر شائع کرتے ہیں جن میں ان کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے۔ یہ ہم تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں لگاتے ہیں تاکہ جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو ان کے بارے میں روشنائی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اور دیگر کیا کیا کام اور کون کون سے ادارے ہیں جو کہ چودھری رحمت علی کے نام پر ابھی کام کر رہے ہیں اور فعال ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان موومنٹ کو زندہ رکھنے والے جتنے ادارے ہیں، جیسے ہمارا نیشنل آرکائیو موجود ہے، اسی طرح سے ہمارا جو نیشنل میوزیم موجود ہے، اس سب میں یہ داستان میں ذکر تو موجود ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بہت ایفیکٹو ہے، اور جیسے یہ ہمارا نیشنل چینل اس میں رول پلے کرتا ہے، ہمارے تمام میڈیا ہاؤسز کو چودھری رحمت علی پر پروگرام کرنے چاہیے۔ ہمارے جو یوتھ ہے جس کے اندر بہت پوٹینشل ہے، ان کو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ری ایٹریٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے ہاں تھنک ٹینک ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر توجہ دلائیں کہ بالخصوص کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جب بچے میچور ہو جاتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کے لیے کوئی ان کی آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن کے لیے کوئی ٹریننگ کا نظام موجود نہیں ہے۔
لوگ ڈگریز حاصل کرتے ہیں, پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کرتے ہیں, یا یونیورسٹیز کے سلیکشن بورڈ سے کلیئر ہوتے ہیں, اور دے آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دیئر اسٹوڈنٹس. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے اگر یہ بات ارباب اختیار تک پہنچے کہ ہمیں اورینٹیشن جو ہے نا, آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن, جس میں ایک اس کا سیگمنٹ ہمارے یہ جو سرخیل ہیں چودھری رحمت علی, اس کے بارے میں بھی موجود ہو. ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سفیر ہیں, ہماری جو فورن سروس کے لوگ ہیں, وہ سارے ڈپلومیٹس جو پوری دنیا میں ڈپلوائے ہیں, ان کو بھی اگر یہ موومنٹ صرف یہ اسٹیپ لے رہی ہے تو یہ تو پاکستان کا سرمایہ ہے. ہمارے سارے سفارت خانوں میں ان کی یاد میں تقاریب مقرر ہونی چاہیے, اور قومی سطح پر ان پر کانفرنسز ہونی چاہیے, اور میڈیا کوریج جو ہمارے ادارے ہیں جو اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں, وہ پیمرا ہو سکتا ہے, وہ انفارمیشن منسٹری ہو سکتی ہے, اور اوور آل ہمارا جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ادارہ ہے وہ, اور پارلیمنٹ اس سلسلے میں انہیں اپنا وائٹل رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, یقیناً کچھ لوگ اپنی زندگی ایسے گزار جاتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک مثال کے طور پر کتابوں میں چھپنی بھی چاہیے کہ کس طرح سے زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ دے جاتے ہیں. وہ ایک 18 سال کا بچہ جو کہ اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم ہے, اور وہ 18 سال کا بچہ اس طرح سے سوچ سکتا ہے کہ میں تقسیم ہند کا نظریہ پیش کروں, اور 1200 سالوں سے جو مسلمان اس خطے میں بس رہے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی الگ ریاست قائم کریں, الگ ملک قائم کریں. تو آج کا 18 سال کا بچہ, اس کی سوچ کیا ہے؟ کیا اس کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوگی کہ وہ ایک چودھری رحمت علی کی طرز کی زندگی گزار کے جائے؟ اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے قائدین کا ذکر کریں گے نا, کسی یونیورسٹی کالجز میں جا کے ان کے کارنامے بتائیں گے, تو وہ ان میں ایک شعور پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو اپنے قومی ہیروز کے ہیں, ان کے پروگرامات جو ہیں یہ بڑے بڑے اداروں, یونیورسٹیوں, کالجوں میں لازمی ہو, بلکہ ہمارے نصاب میں بھی ان کا شامل ہو کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں, اس ملک پاکستان کے لیے اس کی عظیم خدمات کو اجاگر کیا جائے. تو اس میں پھر بچوں میں بھی شعور پیدا ہوگا اور آگے آئیں گے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب, پہلے کے جو تعلیمی ادارے ہیں جیسے اسلامیہ کالج ہے, ایچسن میں بھی انہوں نے اپنے خدمات پیش کی ہیں, کیا اسی طرز کے نوجوان پیدا کرنے اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹیلنٹ بھی موجود ہے, آج وسائل بھی اللہ کے فضل سے ہمیں زیادہ موجود ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ قرآن عظیم میں جو سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے ہمیں اس ملک میں عطا کی ہوئی. اصل چیز کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ڈائریکشن کا واضح ہونا, اور ہمارے ہاں پلان بھی بہت اچھے بنتے ہیں, امپلیمنٹیشن آف دا اسٹریٹجک پلانز. یہ ایک اسٹریٹجک پلان ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ملک کسی دوسرے ملک اور دوسرے خطے کی طرح نہیں ہے, یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. اگر ہم اس نظریے سے انٹیکٹ نہیں رہیں گے تو ہم اسے کمزور کریں گے. کوئی دوسرا خطہ وہ صدیوں سے, ہزاروں سالوں سے اسی نام سے موسوم چلا آ رہا ہے. ہم نے تو دنیا کے نقشے کو آلٹر کیا ہے, ایک نئی قوم مارد وجود میں آئی ہے 14 اگست 1947 کو. تو آج ہمارے بزرگوں نے, ہمارے پرکھوں نے, ہمارے فور فادرز نے یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اور سارے ناظرین کے کندھوں پر رکھ دی ہے. اب ہم اس کے امین ہیں کہ نہیں, ہمیں اس کا امین بننا ہے, اور ہر انڈیویجول کو بھی, ہر ادارے کو بھی. تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آج کے, میرا انٹریکشن رہتا ہے یوتھ کے ساتھ, یوتھ کو اگر ان کے اصل کے بارے میں بتائی جائے تو میں آج بھی یوتھ کے چہرے پر وہی تاثرات دیکھتا ہوں جو 1947 سے پہلے پاکستان موومنٹ میں تھی. آج بھی ان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھتا ہوں کہ جو مستقبل کو تابناک بنا سکتی ہیں. بات کیا ہے, ہمیں قائد اعظم کے ان اصولوں پر کہ میریٹوکریسی ہونی چاہیے, نیپوٹزم اور فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں اس ملک کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اکثر یہ تو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا. اگر ہم ٹیبل کو تھوڑا سا راؤنڈ دیں اور یہ کہا کریں, ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچنا شروع کر دے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, کہ ہم نے کیا دیا ہے. چودھری محمد علی نے تو بہت کچھ دے دیا ہمیں, ہم نے کیا دیا ہے ان کو, ہم نے اس ملک کو کیا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ جو مسائل ہمیں ارد گرد پوری دنیا میں مسلم امہ کو اور پاکستان کو نظر آ رہے ہیں, اس میں ہمیں امید کے شگوفے پھوٹتے نظر آئیں گے, وہاں ہمیں امید کی کرنیں نظر آئیں گی. اور اس ٹارچ بیرر کس کو بننا ہے؟ آج کے نوجوانوں کو بننا ہے. ٹھیک ہے, آخری پیغام چودھری صاحب.
آخری یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں حکومت سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جب بھی چودھری رحمت علی کا یوم پیدائش آئے، یوم وفات آئے، تو اس طرح کے پروگرام جیسے آج پی ٹی وی نے کیا ہے تو یہ چلنے چاہیے، تو اس میں بہت فائدہ ہوگا، ہماری نئی جنریشن کو بھی ہمارے قومی ہیرو کے بارے میں بہت زیادہ معلومات آئے گی۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان پی ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے چودھری رحمت علی پہ آج کا پروگرام کیا ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب آپ کا، اور چودھری محمد حسین طاہر صاحب آپ کا آج کے پروگرام میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، چودھری رحمت علی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یونیورسٹی سے صرف ڈگری حاصل کر کے ذریعے معاش کی جانب گامزن نہیں ہونا، بلکہ اپنی زندگی کو ایک بڑے مقصد کے لیے وقف کرنا ہے، اور وہ جو مقصد ہے اسے حاصل بھی کرنا ہے۔ ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔